अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ आज के टॉक शॉक में। नाजरीन, कल हमने आपको बताया था कि बन्नू में जो जेल ब्रेक का वाक़या हुआ है कि जिधर एक यरगुमाली सूरत हाल अभी तक बरकरार है, उसकी मौजूदा सिचुएशन क्या है, लेटेस्ट क्या है, उस वाले से उस पर हम बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशत गर्दी के वाक़यात और गवर्नमेंट कहाँ है, इसका कौन जिम्मेदार है, इस मौजू पर हम बात करेंगे। एजाज सईद साहब, तो इरशाद फरमाएं कि आपके पास क्या मालूमात हैं आपके पास। चीमा साहब, बड़ी अफसोसनाक मालूमात हैं और हालात अच्छे नहीं हैं। ताज़ा तरीन मालूमात ये है कि जो CTD के दफ्तर के अंदर वाक़या हुआ था कि मिलिटेंट्स ने जो वहाँ पर अमला था उसको अपने कब्ज़े में ले लिया था, वहाँ पर कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई के अंदर उन्होंने एक पूरे अमले को अपने पास लिया और फिर मुतालबा किया कि हम अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। अभी तक उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। और चीमा साहब, अलमिया की बात पता है क्या है? अलमिया की बात यह है कि कोई भी खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उनमें से कोई भी एक वफद नहीं आया कि उनसे कोई बातचीत करे। सिर्फ बैरिस्टर सैफ हैं जो तर्जमान हैं उनके, वो आके एक बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई सीरियस इकदाम वहां पर नहीं लिए गए। बैरिस्टर सैफ को फैज लगा के हो गए ना इस काम के लिए। चले अच्छा, वैसे एक और जो इंटरेस्टिंग इसमें बात है जी, वो ये है कि जो अफगान तालिबान है उन्होंने इतराज किया कि आपने अफगानिस्तान का जिक्र दरमियान में क्यों किया कि हमें उधर जाने दें। TTP ने भी यही इतराज किया। हाँ, TTP ने भी बयान जारी किया। हाँ, तो वो उन्होंने अपना बयान वापस लिया, पता नहीं वो किधर जाना चाहती है। अच्छा, अब चीमा साहब हुआ ये है कि वहाँ पर मुज़ाकरात फौजी काम कर रहे हैं क्योंकि ये कंटोनमेंट के अंदर है ये सारी कार्रवाई। वहाँ पर एक किस्म का कर्फ्यू टाइप नाफज किया हुआ है। वहाँ पर चीमा साहब इन्होंने फौजी हुकाम ने और ज़िली जो इंतज़ामिया है वहाँ की, उन्होंने एक वफद बनाने की कोशिश की। अकरम दुरानी जो कि मौलाना फजल रहमान के रहनुमा है और साबिक़ खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला रहमान की पार्टी के हैं, वहाँ पार्टी है रहनुमा तो फजल रहमान है। जी जी, JUI के रहनुमा है और साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। उनको अकरम दुरानी साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और आप इनसे बात करें, तो अकरम दुरानी साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार इसलिए किया है कि वो कहते हैं कि मैं इन मिलिटेंट्स का तो एतमाद नहीं कर सकता, लेकिन आप पर भी एतमाद नहीं कर सकता। तो अब वो जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो सारी बड़ी सख्त परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़, उनके फैमिली मेम्बर्स ज़ाहिर हैं अंदर। तो तकरीबन इस वक्त 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अच्छा, और दूसरा अलमिया ये देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया उससे खबर गायब। आज सुबह यानी कि वाक़े के अगले दिन सुबह के टाइम मीडिया ने, TV चैनल्स ने वो खबर चलाई। फिर बाद में कहा जाता है कि जी TV चैनल्स की क्रेडिबिलिटी नहीं है और फिर बाद में ये भी रोना रोया जाता है कि जी ये सोशल मीडिया में खा गया। भाई सोशल मीडिया तो आपको बाइट करेगा इसलिए क्योंकि आपने TV चैनल्स की क्रेडिबिलिटी नहीं। वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो कि चीज़ों को, हकायक नहीं होते लोगों के पास और वो बयान कर देते हैं और फिर कहा जाता है कि सोशल मीडिया झूठ फैलाता है। भाई बात यह है, जो सच बोलते हैं, जो सच बताना चाहते हैं, आप उनको रोक रहे हैं तो फिर तो यही होगा। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, ये तो इस वाक़े की सूरत होगी। अब अगली बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है, ये बड़ी अहम बात है। आपने 2 लफ्ज़ों में बता दी कि अफगान तालिबान ने एतराज़ किया है कि हमारा बयान क्यों लिया। फिर TTP ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने को भी मेरे ख्याल अफगान तालिबान ने, जी हाँ, उन्होंने कहा, TTP ने कहा कि जी हमारे पास ना पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे लोग इलाके हैं जो हमारे कब्जे में हैं, तो ये जो हमारे मुजाहिदीन साथी हैं इनको अभी पता नहीं है, जो कि ये जेल में रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं कि हमारे पास कौन कौन से इलाकों का कंट्रोल है, इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान का नाम ले लिया। तो अब TTP और अफगान तालिबान दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं इस बयान के तक। लेकिन चीमा साहब, जो डाटा है ना, डाटा बड़ा खौफनाक है। किस चीज़ का? कि तालिबान अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को इक़्तिदार में आए थे और आपको पता है मैं उधर मौजूद भी था, रिपोर्ट करता रहा। आप थे? हाँ, मैं मौजूद था। लेकिन ये बात बताना उमर चीमा साहब इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ से बैठ के बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें फर्स्ट हैंड अकाउंट्स का नहीं पता होता। हमें शौक नहीं है कि हम बताएं कि जी हम भी वहाँ शायद, लेकिन असल में ये बात अब अंडरस्टूड है कि जो भी बाकी हो रहा होता है आप मौजूद होते हैं माशाल्लाह, इसमें कोई ऐसी, और ये मजाक वाली बात नहीं है, आप तो मजाक में इसको डाल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, आप होते हैं। आप वर्ड बड़े सीरियसली ले रहे हैं, थैंक यू। अच्छा चीमा साहब, जो अफगान तालिबान अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आए हैं
اس کے بعد پاکستان میں اس کے بڑے اثرات آئے. کیسے اثرات آئے؟ اس کے اثرات پاکستان میں جو ٹیررزم کا جو ڈیٹا ہے نا، خاص کر کے خیبر پختونخوا میں ایک دم شوٹ آؤٹ کر گیا. کیسے؟ میں آپ کو ڈیٹا بتانے لگا ہوں، اور یہ وہ ڈیٹا جو ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس تو ہے نا. پولیس نے اس کو ڈیٹا کو تیار کیا ہوا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اس میں ان پٹ ہے. تو جو حکومت کے پاس جو ڈیٹا ہے میں وہ ڈیٹا ابھی شیئر کرنے لگا ہوں، لیکن ابھی پبلک ڈومین میں ہم پہلی دفعہ شیئر کرنا ہے ایکسکلوسیو ڈیٹا. جنوری 2022 سے لے کر 6 دسمبر 2022 تک عمر چیمہ صاحب خیبر پختونخوا میں جو ٹوٹل اٹیک ہوئے ہیں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے، وہ 920 ہیں. اچھا 920. یہ سارے پولیس پر ہیں؟ میں بتانے لگا ہوں. یہ پولیس، زیادہ تر پولیس کے اوپر ہے. اچھا، یہ ٹی ٹی پی کے اٹیکس 920 ہیں، اور ISKP یا داعش اردو میں کہہ لیجیے، داعش نے 31 اٹیک الگ سے کیے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ تقریباً 951 اٹیکس جو ہیں تقریباً 1000 کے قریب اٹیکس بن جاتے ہیں. اس میں 207 جو ملیٹنٹس ہیں یا جن کو مشتبہ دہشت گرد کہہ لیجیے وہ مارے گئے ہیں. زیادہ تر یہ سویلین پاپولیشن اور گورنمنٹ جو لوگ ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں. پولیس والوں کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں. زیادہ تر پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس سارے عمل میں سیکیورٹی فورسز کے چیمہ صاحب اس دورانیے میں سیکیورٹی فورسز کے 86 اہلکار وہ جاں بحق ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں. 86 یعنی کہ فوج، FC اور ان سب کے 86. جو پولیس کے ہیں اس ڈیٹا کے مطابق 109 اہلکار شہید ہوئے ہیں پولیس کے. جو خیبر پختونخوا پولیس ہے 200 لوگ ہو گئے نا، یہ تقریباً 200 لوگ ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب 200 کے قریب لوگ خیبر پختونخوا میں مارے گئے ہیں. سب سے زیادہ پولیس والے اہلکار مارے گئے ہیں. 207 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ برابر کیا ہو گئے نا کہ اگر 195 بن رہے ہیں جو آپ نے بتایا، جی تو اگر 207 ان کے مارے گئے ہیں جی ہاں، تو 195 تو یہ بھی ہیں. جی اچھا. اور 195 یہ ہیں تو سویلین جو ہیں پرو گورنمنٹ جو لوگ ہیں وہ 229 ہیں. اچھا، یعنی کہ سویلین زیادہ مارے گئے. عام آدمی کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، پولیس کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، سیکورٹی فورسز کا بھی نقصان ہوا ہے، اور کافی 86 وہ بھی بڑا نمبر ہے. تو یہ ڈیٹا ہے. اور یہ ڈیٹا کیا بتا رہا ہے چیمہ صاحب؟ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اچھا، صورتحال کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ صورتحال چیمہ صاحب اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی TTP سے مذاکرات کریں. ٹھیک ہے. اب یہ بات مجھے I hate saying this کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کر لیں گے، اور اس کا جو آئیڈیا فلوٹ کیا تھا وہ ISI چیف تھے پہلے جنرل فیض حمید، ان کا آئیڈیا تھا کہ جی ہم مذاکرات کر کے کر لیں گے. آپ کو یاد ہو جنرل فیض حمید گئے تھے کابل میں بھی، اور کابل میں ان کی تصویر بھی بڑی مشہور ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر جب ان کو نومبر میں ISI چیف سے ہٹا کے پشاور کا کور کمانڈر لگایا گیا، تو جنرل باجوہ نے کہا کہ جی جو فیض حمید صاحب ہیں وہ TTP سے مذاکرات کا معاملہ بھی وہی دیکھیں گے. تو پھر وہ ISI سے معاملات لے کر فیض حمید صاحب کو مذاکرات کے لیے گئے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فیض حمید جو ہے وہ ISI سے گئے تھے، ادھر چلے گئے تھے پشاور کو. ٹھیک بات. اچھا، اب چیمہ صاحب ہوا کیا کہ اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو طالبان ہیں وہ نمودار ہوئے سوات میں اور باقی ارد گرد کی جگہوں میں، اور انہوں نے لوگوں کو کیا بتایا کہ ہمیں تو جنرل فیض حمید نے کہہ دیا کہ آپ آ جائیں، ہم دیکھ لیں گے، مسئلے آپ کے حل کر لیں گے. اچھا، پھر وہ مذاکرات ابھی جاری تھے تو ادھر عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، جنرل فیض حمید کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا گیا. پھر جو خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے اور CTD اور باقی جو ادارے ہیں اور نیکٹا ہماری، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہوا کیا ہے کہ اچانک یہ ٹیررسٹ اٹیک زیادہ ہونے لگ پڑے ہیں. اچھا، اس دوران TTP نے سیز فائر بھی کیا ہوا تھا. انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ جی ہم آپ پر اٹیک نہیں کریں گے، مذاکرات کر رہے ہیں. اچھا، جب TTP سے پوچھیں کہ جی آپ نے تو سیز فائر کیا ہوا ہے تو یہ کیوں اٹیک ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہم بدلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے فلاں بندہ ہمارے کو مارا ہے یا فلاں کو گرفتار کی، یہ اس کے بدلے کا اٹیک ہے، سیز فائر ہمارا قائم ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ اب ڈیٹا اتنا بڑا آ گیا ہے. اچھا چیمہ صاحب، بنوں کے واقعے کے بعد ایک اور بات بھی آئی. ہوا یہ ہے کہ موازنہ ایک آیا پنجاب کی CTD کا اور خیبر پختونخوا کی CTD کا، زمین آسمان کا فرق ہے.
جو خیبر پختونخوا ہے چیما صاحب وہ ایپی سینٹر بن چکا ہے دہشت گردی کا. ایپی سینٹر تو افغانستان ہے جہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, لیکن جس صوبے پہ سب سے زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا ہے. اب خیبر پختونخوا میں جو فوج سے یا پولیس سے بھی آگے جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتا ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, اور ونس اپون اے ٹائم اٹ واز اے ونڈرفل ڈپارٹمنٹ, اٹ اسٹل از. لیکن ہوا کیا, جو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی اس نے ریسورسز ہی نہیں دیے. دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا, آپ خود اندازہ کر لیں. اس وقت پنجاب کی جو سی ٹی ڈی ہے, رائے طاہر صاحب آج کل نیکٹا کے چیف ہیں, وہ انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے پنجاب کی سی ٹی ڈی کو بنانے میں. پنجاب کی سی ٹی ڈی میں جو فنڈ ہے نا شہداء کے لیے اور باقی کا, وہ 27 کروڑ روپے ہے. اچھا. اور خیبر پختونخوا جو کہ فرنٹ لائن پہ ہے ان کا فنڈ ہے 2.5 کروڑ روپیہ. 2.5 کروڑ روپیہ چیما صاحب. اچھا, اور پنجاب کی سی ٹی ڈی کی تنخواہیں اور خیبر پختونخوا کی سی ٹی ڈی کی تنخواہ میں 70% فرق ہے. 70% زیادہ ہے ادھر, تقریباً 70% یا 150%؟ 70%. میرے پاس جو آئے تقریباً ہے وہ 70% ہے. وہ باقی چیزیں اگر ڈال لیں تو وہ 150% بھی ہو جاتا ہے, الاؤنسز ڈالیں شاید. تو چیما صاحب اتنا بڑا فرق ہے. اچھا, اب یہاں پہ سی ٹی ڈی میں 2 ڈی آئی جی ہونے چاہیے تھے, ایک ایڈیشنل آئی جی لیول کا افسر ہونا چاہیے تھا. وہاں پہ ایک ایس ایس پی کو لگایا ہوا ہے جو کہ ڈی آئی جی کے طور پہ کام کر رہا ہے, جبکہ پنجاب میں اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. پرویز لائی صاحب ہیں بے شک, لیکن سسٹم بے شک کیا مطلب نہیں کہ وہ اس معاملے میں نہیں, بڑے اچھے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر دونوں حکومتیں تو دونوں پی ٹی آئی کی ہیں نا, یعنی کہ پرویز لائی صاحب پی ایم ایل کیو کے, لیکن پی ٹی آئی کے ہیں. میرا خیال ہے کہ پرویز لائی یا کوئی اور کا سی ٹی ڈی پہ فرق نہیں پڑتا ہے سچ. جی, وہ ایک سسٹم بن گیا ہوا وہاں پر, سسٹم بن گیا ہوا. اچھا, اب چیما صاحب سی ٹی ڈی کی صورتحال وہاں پر یہ ہے, لیکن اب اگلا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بنو واقعے کا. اچھا اعزاز, یہ جو بنو واقعہ ہے اس لحاظ سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ ادھر انہوں نے ویڈیو بنا کے ریلیز کی ہے. جی, اس کا مطلب ہے ادھر وائی فائی بھی چل رہا تھا. چیما صاحب انہوں نے پاس ادھر کوئی جیمر بھی نہیں تھا. چیما صاحب انہوں نے کیا کیا کہ اور دوسرا یہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے یرغمال ان کو کس طرح بنا دیا کہ یہ ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ باہر سے نہیں آیا, جو آپ کے لوگ اندر ہیں. یا تو اس کی بھی وجہ ہے. ہاں, کیا اس کی وجہ یہ ہے, پوری کہانی کو تھوڑی سی ہم نے کل بیان کی تھی, میں آج بیان کر دیتا ہوں دوبارہ تاکہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو. چیما صاحب سی ٹی ڈی کی وہ بلڈنگ ہے جسے ہماری ملٹری اور انٹیلیجنس کے لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے جوائنٹ آپریشن بہت زیادہ کیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کنٹرول کس کا ہے؟ ہماری آرمی کا اور انٹیلیجنس والوں کا. اب سنگل سٹوری وہ بلڈنگ ہے. سنگل سٹوری بلڈنگ میں جو وہاں پر کمرے ہیں ان میں صرف 12, بہت زیادہ کریں تو 15 بندے رکھنے کی گنجائش ہے. انہوں نے کتنے رکھے ہوئے بندے؟ 35. اچھا, اب ان 35 بندوں میں سے چند نے آپس میں ڈیسیشن کر لیا کہ ہم اگلے دن آئیں گے, جب یہ تفتیش کرنے کے لیے لے جانے کے لیے آئیں گے. تو انہوں نے وہاں پر ان کی گنتی کر لی ہوئی تھی کہ یہ تو 2-3 بندے ہوتے ہیں, اور اگر ہم کسی ایک بندے کو قابو میں لے لیں تو باقی بندوں کو قابو میں آسانی سے لے سکتے ہیں. اور وہی انہوں نے کیا. اس وقت ہماری جو ابتدائی اطلاعات ہیں, اس وقت جب تفتیش کے لیے وہ آئے, صوبیدار میجر صاحب جو آئے ہیں, ان کے ساتھ 1-2 بندے تھے. 1-2 بندوں کو انہوں نے قابو کر لیا. جب دروازہ انہوں نے کھولا تو وہ چھلانگ مار کے باہر آ گئے, جیسے تیسے انہوں نے قابو کر لیا اور ان کو 12 پیٹا دی. اور باقی جو باہر سیکورٹی کے لوگ تھے ان کو بھی قابو میں کر لیا. کچھ لوگ بھاگ گئے, انہوں نے جان بچا لی. اچھا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے موبائل بھی چھین لیے. یہ جو ویڈیوز آئی ہیں نا چیما صاحب باہر, ان میں سے جو ملیٹنٹس ہیں ان کے پاس تو موبائل ہی نہیں تھا. یہ موبائل وہ والے موبائل ہیں جو سیکورٹی اہلکاروں کے پاس ان کے موبائل تھے, ان کی ویڈیوز بنا کر انہوں نے ان کے فیس بک کے اوپر اور ادھر چڑھا دی. اور اس طرح یہ بات یار ویسے دیکھیں کہ جو کے پی ہے خیبر پختونخوا, یہ فرنٹ لائن پروونس ہے, ادھر سی ٹی ڈی کی کیا پوزیشن ہے؟ ٹھیک بات. اچھا, مجھے جو آپ نے بتایا نا اکرم درانی صاحب کا کہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ مذاکرات, ٹھیک بات. آپ کو یاد ہے کہ جب ڈی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا تھا, جی اور اس ٹائم جو مولانا لدھیانوی ہیں ان کو ادھر جو سپاہی صاحبہ, کیا تو اس کو بعد میں کیا کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت, ان کو اس ٹائم انہوں نے رحیم یارحان میں کسی جگہ پہ قید کیا ہوا تھا. تو ان کو ہیلی کاپٹر پہ یہ جو آرمی چیف کا یا آئی سی چیف کا
ہیلی کاپٹر اس پر وہ لے کر آئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے کہ یہ جن لوگوں نے جی ایچ کیو کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اور وہ آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ بیٹا اس طرح نہ کریں. انہوں نے جو ہے ان کو ویسے ہی دھتکار دیا. انہوں نے کہا کہ میں بیٹا بیٹا نہ کہو, آپ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اب اس طرح کی سچویشن میں مذاکرات کرنا اکرم درانی کے پاس کیا مینڈیٹ ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کس طرح وہ جو کو ملیٹنٹس ہیں اس کی گلی محلے کے تو نہیں ہیں, اور اگر ہوں بھی تو جو اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں, امپاورڈ ہو جاتے ہیں, وہ کون سا ان کو خاطر میں لائیں گے؟ ٹھیک بات ہے. اور اگر آپ نے پھر کرنا ہے تو کوئی ادھر سے افغان طالبان لے آئیں. ویسے اعزاز جو افغان طالبان ہے نا, اور یہ جو آپ نے جس طرح آپ نے ہلکا سا ذکر بھی کیا کہ جنرل فیض کا جو رول ہے, اس پر ہم اس کے بعد ایک اور فالو اپ پروگرام کریں گے, اور کوئی ذرا چیزوں کو کنٹیکسچولائز کر کے اور جو لوگ ان کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے بات کر کے اس پر ہم جو ہے نا ایک پروگرام کریں گے کل. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ناظرین صورتحال بڑی پریشان کن ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ سکور سیٹل کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو حکومت ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی سیاست سے اگر ٹائم ملے تو ان معاملات پر بھی غور کرے. اور جب میں حکومت کی بات کر رہا ہوں تو فیڈرل گورنمنٹ کی تو بات ہو ہی رہی ہے, اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے اس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اس میں کوئی ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ اگر یہ دہشت گردی بڑھتی گئی تو یہ جو ان کو الیکشن جلدی کرانے کی فکر پڑی ہوئی ہے, یہ الیکشن بھی نہیں ہوں گے. اچھا عمر, میں دو باتیں اس میں ایڈ کر دوں, بڑی بڑی ضروری ہیں. یہ تو ہم رونا رو رہے ہیں نا خیبر پختونخوا کا, کہ خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کے یہ حالات ہیں, پولیس جو فرنٹ لائن فورس ہے اس کو پیسے نہیں دے رہے. آپ اسلام آباد میں آ جائیں, اسلام آباد میں بھی ایک سی ٹی ڈی ہے. اچھا. اور اسلام آباد میں جو سی ٹی ڈی ہے چیمہ صاحب, وہ ریزرو فورس کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. جو ریزرو فورس ہے نا اس کو سی ٹی ڈی کی ذمہ داری یہاں پر دی ہوئی ہے. اچھا, یہ کلیم امام صاحب تھے, انہوں نے ایکٹیویٹ کی تھی آئی جی جب تھے اسلام آباد کے. یہ کامران عادل صاحب وہ آج کل پنجاب میں غالباً چلے گئے, وہ اس کے سربراہ رہے ہیں. اس دور میں کام بھی ہوا تھا سی ٹی ڈی میں, لیکن بعد میں اس سی ٹی ڈی کو یہاں پہ ڈمپ کر دیا گیا. اچھا, اب المیہ کیا ہے, ذمہ دار کون ہے؟ میں بات یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے. چیمہ صاحب, مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے, خیبر پختونخوا میں ہمارے سیکیورٹی ادارے ذمہ دار ہیں. میں پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ ذمہ دار ہے. کیوں ذمہ دار ہے؟ اس لیے کہ یار سب سے زیادہ ریسورسز آپ کے پاس ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے بنوں کا, یہ کنٹونمنٹ کے علاقے میں ہوا ہے. اچھا, پھر وہ جو اہلکار جو ہیں وہ ہماری فورسز کے اہلکار ہیں, وہ بچے ہیں کسی کے. لیکن آپ نے اگر ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے تو پھر سی ٹی ڈی کا رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں جو پولیس اہلکار ہیں ان کو بدنام کرنے کا ہمیں کیا ہے کہ وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. آپ بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نہیں دے رہے, بالکل دے رہے ہیں, احترام ہے اس کا. لیکن عرض یہ ہے کہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں, ریسورسز دیں پولیس کو, اور اپنے ذمہ سے یہ چیزیں اتاریں. اچھا, ویسے باجوہ صاحب جو ہے, جنرل باجوہ, ان کے اوپر تو ہم بڑی تنقید کرتے رہتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے. اگر انہوں نے غلط کام کیا بالکل کرنی چاہیے. لیکن یہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے, یہ بھی ان کے دور میں ہوتا رہا ہے, آج بھی ہے یہ مسئلہ, آج بھی ہے یہ مسئلہ. لیکن مسنگ پرسنز کا معاملہ جب آپ بندے گرفتار کر لیتے ہیں, 30-35 بندے رکھ لیتے ہیں, اور ان لوگوں کو اور ان کی فیملیوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بندے کدھر گئے, تو یہ چیزیں اس لیے بھی پائل اپ ہوتی رہتی ہیں کہ آپ بندے رکھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں لگتا, اور آپ کے پاس آگے ریسورسز نہیں ہیں, اور پھر آپ جن کی اصل ذمہ داری ہے سی ٹی ڈی والوں کو, ان کو دے نہیں رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, جو ہماری نیشنل پالیٹکس میں لوگ ہیں, عمران خان صاحب پرٹیکولرلی, کیونکہ وہ ان کے اوپر بہت زیادہ کیمرے شیمرے جاتے ہیں, میڈیا بڑا توجہ کرتا ہے, اور باقی گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ, شہباز صاحب, تو ان سب کو چاہیے کہ میرے خیال میں کہ وہ توجہ دیں. یہ بڑا قومی مسئلہ ہے, یہ ایک دوسرے پر تنقید کرنا بند کریں اور اس قومی مسئلے کو حل کریں اور توجہ دیں. عمران خان صاحب اپنی حکومت کو کہیں کہ وہ آگے بڑھے اور اس مسئلے کو حل کریں. اور یہ بچے ہیں, وہ نوجوان ہیں, ہمارے ملک کے لوگ ہیں, یہ مسائل حل ہونے چاہیے, اور فوری طور پر یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ جو اوپر چلا گیا, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ناظرین, آپ نے سنا, اور بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق دے, تاکہ ہم کوئی اپنی ترجیحات کا ایک مناسب تعین کریں جو ہمارے لیے زیادہ اہم ایشوز ہیں, ہم ان پر توجہ دیں. تو ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.